अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको सुना रही हूँ इंस्पेक्टर अहमद यार ख़ान की एक और कत्ल केस रुदात जिसका नाम है एक कानून और भी है। लाश लाश लाश, सिवाय लाश के जैसे मेरे दिमाग में कुछ रहा ही नहीं। मैं इरादा कर रहा था कि अब किसी के कत्ल की कहानी नहीं सुनाऊंगा। जराइम तो और भी कई तरह के होते हैं, लेकिन अपने अज़ीज़ दोस्त महबूब आलम की कहानी लाइन पर लाश शुमारा अगस्त सन 1984 पढ़ी तो एक केस याद आ गया। मैं इससे पहले शायद एक कहानी सुना चुका हूँ कि खाविंद ने अपनी बीवी का गला दबाकर उसकी लाश रेलवे लाइन पर रख दी थी। अब एक और वारदात याद आ गई है। मेरी डायरी में इसका कोई ज़िक्र नहीं था। याद आई तो ये भी याद आ गया कि मेरे कुछ पुराने कागजात कहीं पड़े हैं, उनमें इस वारदात की मोटी मोटी बातें लिखी हुई हैं। वो कागजात निकाले, जब यादों को ताज़ा करने लगा तो ऐसे महसूस हुआ जैसे मैं वारदात वाले थाने में पहुंच गया हूं और तफ्तीश कर रहा हूं। ज़माना जंग अज़ीम का था। उस ज़माने में वारदातों में इजाफ़ा हो गया था, दौलत आम हो गई थी। फ़ौज में लेफ्टिनेंट कैप्टन भी आम हो गए थे। बास पुराने सूबेदारों जमादारों को अंग्रेज़ों ने लेफ्टिनेंट और कप्तानी के ओहदे दे दिए। ठेकेदारियां इतनी ज़्यादा हो गईं कि बास मामूली से आदमी मालदार ठेकेदार बन गए। इन ओहदों और छप्पर फाड़ कर आने वाले पैसे ने मुल्क में पुरानी बीवियों को तलाक़ें दिलाईं। 20-22 बरस की लड़कियों को ओहदों और दौलत की खातिर 40-45 और 50 बरस के अफसरों या ठेकेदारों के साथ ब्याह दिया गया। इसके नतीजे में नौजवान बीवियों के अपने आशनाओं के साथ भागने की, बूढ़े खामदों के कत्ल की, पुरानी बीवियों की मशकूक हालात में अमवात की और कई वारदातें होने लगीं। फ़ौज में भर्ती आम हो जाने की वजह से कई जराइम पेशा लोग भी फ़ौज में भर्ती हो गए थे। ये लोग फ़ौज के रौब से वारदातें किया करते थे। ऐसे भी हुआ कि 2-3 फ़ौजी रात छावनी से निकलकर डकैती की वारदात कर गए और बारकों में वापस चले गए। जर्मनी और जापान की जासूसी एक नया जुर्म था जो सामने आने लगा। मुख्तसर ये कि जंग अज़ीम ने जराइम में इजाफ़ा कर दिया था। उस ज़माने का वाक़या है कि मुझे 2 साल ऐसे इलाके के थाने में SHO रहना पड़ा जहां धोखा दही की मामूली सी वारदातों से लेकर बैक वक्त 2 या 2 से भी ज़्यादा अफराद के कत्ल की संगीन वारदातें होती ही रहती थी। ये थाना रिश्वतखोरी के लिए भी मशहूर था। ये एक कस्बे में था। कस्बा खासा बड़ा था। एक रोज़ एक रिपोर्ट आई कि एक लड़की उम्र 20-21 साल लापता हो गई है। रिपोर्ट देने के लिए जो आए उनमें लड़की का बाप था, लड़की का खाविंद और लड़की का जवान भाई था। मैंने ख़ास तौर पर नोट किया कि लड़की का खाविंद, जिसकी उम्र 35 साल से ज़रा ज़्यादा ही थी, सूट बूट में था। उसने शौख रंग की टाई बांध रखी थी। उसके मुकाबले में लड़की का बाप और भाई निहायत मामूली कपड़ों में थे। खाविंद, जिसे सज्जाद कह लें, बढ़ बढ़ कर बातें करता था। लड़की का बाप और भाई बोलते ही नहीं थे। अगर ज़रा सा बोलते थे तो साफ पता चलता था कि डरे हुए हैं। खाविंद की शक्ल सूरत और रंगो रूप इतना अच्छा नहीं था जितने अच्छे उसने कपड़े पहन रखे थे। उसने बताया कि इस लड़की के साथ उसने 1.5 साल पहले शादी की थी। उसने लड़की का नाम बताया। मैं उसका नाम खदीजा लिखूँगा। सज्जाद ने मुझे उसका फ़ोटो दिखाया। खदीजा बहुत खूबसूरत लड़की थी। उसकी मुस्कुराहट इतनी शौक थी जैसे वो अभी हंस पड़ेगी। मुझे बताया गया कि खदीजा अपने खाविंद सज्जाद के घर से लापता हुई है। मेरे पूछने पर सज्जाद ने बताया कि उसके घर में कोई और नहीं था, कोई नौकर भी नहीं था। रात को वो मामूल के मुताबिक सोई। सुबह सज्जाद की आंख खुली तो खदीजा पलंग पर नहीं थी। उसने सारे घर में देखा, फिर खदीजा के माँ बाप के घर गया, वो वहाँ भी नहीं थी। ये मेरे लिए कोई नया केस नहीं था। नौजवान बीवी का अधेड़ उम्र खाविंद के घर से लापता हो जाना कोई अजीब व गरीब वाक़या नहीं था। उम्र के अलावा खदीजा की गुमशुदगी की एक वजह और भी मुझे नज़र आ रही थी। अगर खदीजा वाकई इतनी खूबसूरत थी जितनी फ़ोटो में लगती थी तो खदीजा और सज्जाद का कोई जोड़ नहीं था। मुझे यकीन सा हो रहा था कि खदीजा अगवा नहीं हुई, वो भाग गई है।
مجھے رپورٹ درج کرنی تھی، لیکن اس سے پہلے یہ یقین کر لینا ضروری سمجھا کہ لڑکی اغوا نہیں ہوئی۔ اگر وہ بھاگ گئی تھی تو بھی جرم تھا، وہ سجاد کی بیوی تھی۔ میں نے سجاد کو اپنے پاس بیٹھا رہنے دیا اور خدیجہ کے باپ اور بھائی سے کہا کہ وہ باہر بیٹھے۔ میں نے سجاد سے وہ تمام باتیں پوچھیں جو اس قسم کے کیس میں تھانے دار پوچھا کرتے ہیں۔ مجھے یہ معلومات ملی کہ سجاد کا کوئی ایسا دشمن نہیں جو اس کی بیوی کو غائب کر دے۔ اس نے کسی پر شک نہ کیا۔ خدیجہ اس کی تیسری بیوی تھی۔ اس کی پہلی شادی اس وقت ہوئی جب اس کی عمر 22-23 سال تھی۔ 9-10 سال بعد اس نے بیوی کو طلاق دے دی تھی۔ 6-7 ماہ بعد اس نے اسی قصبے سے اپنی برادری میں سے ایک نوجوان لڑکی کے ساتھ شادی کی۔ 2-2.5 سال بعد یہ لڑکی مر گئی۔ اس کے بعد اس نے خدیجہ کے ساتھ شادی کی۔ کیا آپ کو اغوا کا شک ہے؟ میں نے سجاد سے پوچھا۔ یا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کی بیوی گھر سے بھاگ گئی ہے؟ یا آپ یہ رپورٹ لکھوانا چاہتے ہیں کہ آپ کی بیوی لاپتہ ہو گئی ہے؟ وہ کسی گہری سوچ میں پڑ گیا۔ میں نے اسے کہا کہ اس پر میری طرف سے کوئی پابندی نہیں، وہ اطمینان سے سوچ لے۔ ملک صاحب، اس نے آہ بھر کر کہا، میں رپورٹ لکھوانا ہی نہیں چاہتا۔ ایسی جرت تو کوئی نہیں کر سکتا کہ اسے کوئی اٹھا کر لے گیا۔ وہ بدھو لڑکی نہیں تھی، اور سچی بات یہ ہے جی، وہ شریف لڑکی بھی نہیں۔ میں تو یہی کہوں گا کہ وہ کسی آشنا کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ اگر آپ رپورٹ نہیں لکھوانا چاہتے تو مجھے آپ سے کچھ بھی نہیں پوچھنا چاہیے، لیکن آپ باتیں ایسی کر رہے ہیں جنہیں میں نظر انداز نہیں کر سکتا۔ وہ آپ کی بیوی ہے۔ اگر آپ کو اس کے لاپتہ ہونے کی پرواہ نہیں تو جس کی وہ بیٹی اور جس کی بہن ہے وہ بھی آپ کے ساتھ آئیں۔ وہ اتنی آسانی سے تو نہیں کہیں گے کہ وہ رپورٹ نہیں لکھوانا چاہتے۔ میں ان سے بات کیے بغیر انہیں تھانے سے رخصت نہیں کروں گا۔ ملک صاحب، اس نے دوستانہ انداز میں کہا، یہ غریب لوگ ہیں، میں انہیں کچھ رقم دے کر ان کا منہ بند کر دوں گا۔ کیوں جناب؟ ان کا منہ بند کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اپنے خلاف شک پیدا کر رہے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ میرے ساتھ آپ جو باتیں بھی کریں گے وہ آپ کے خلاف بھی جا سکتی ہیں۔ ذرا سوچ کر بات کریں۔ شک و شبے والی کوئی بات نہیں ملک صاحب، میں اپنی نیکی کی سزا بھگت رہا ہوں۔ یہ غریب لوگ ہیں، مجھے بیوی کی ضرورت تھی۔ ان کی یہ بیٹی مجھے اتنی اچھی لگی کہ میں نے ان سے رشتہ مانگا تو انہوں نے دے دیا۔ مجھ سے غلطی یہ ہوئی کہ میں نے ایسی لڑکی کو، جسے ہفتے میں شاید ایک بار گوشت میسر آتا ہوگا، شہزادی بنا دیا۔ ایسے کپڑے اس نے کبھی خواب میں بھی نہ دیکھے ہوں گے جو میں نے اسے پہنائے۔ اس کا پرس نوٹوں سے بھرا رہتا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لڑکی کا دماغ خراب ہو گیا۔ میں افسروں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا شخص ہوں۔ میں نے بہت کوشش کی کہ یہ لڑکی میری حیثیت کو سمجھ کر اپنے طور طریقے اس کے مطابق کرے، لیکن یہ پہلے سے زیادہ اجڑ ہو گئی۔ ٹھیکیداری کے سلسلے میں مجھے زیادہ مصروف رہنا پڑتا ہے، باہر بھی جانا پڑتا ہے۔ اس لڑکی کو میں نے پوری آزادی دے رکھی تھی، لیکن اس نے اس آزادی سے ناجائز فائدہ اٹھایا۔ میری آمدنی سے اپنے ماں باپ کا گھر بھرتی رہی۔ مجھے اس کے چال چلن پر بھی شبہ ہے۔ میں نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن یہ دن بدن میرے ہاتھ سے نکلتی گئی، بلکہ میرے دماغ پر سوار ہونے لگی۔ اس شخص نے اپنی لاپتہ بیوی کے خلاف بہت سی باتیں مجھے سنائیں، اور اس نے یہ بھی کہا کہ وہ اسے طلاق دینا چاہتا تھا، لیکن اسے ان لوگوں کی غربت پر رحم آ گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ بد چلن تھی تو اسے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے تعلقات کس کے ساتھ تھے، وہ اس کا نام بتائے۔ میں تو کہتا ہوں کہ خدا نے میرے حال پر رحم کیا ہے کہ وہ خود ہی چلی گئی ہے، اور میں طلاق دینے کے گناہ سے بچ گیا ہوں۔ میں آج ہی طلاق لکھ کر اس کے ماں باپ کو دے دوں گا۔ یہ صورت میرے لیے اطمینان کا باعث تھی کہ سجاد اپنی بیوی کی گمشدگی کی رپورٹ نہیں لکھوا رہا تھا، لیکن لاپتہ لڑکی کے باپ کا ارادہ معلوم کرنا میرے لیے زیادہ ضروری تھا۔ ایسا ہو سکتا تھا کہ میں سجاد کی بات مان کر خدیجہ کے باپ اور بھائی کی بات نہ سنتا تو وہ لوگ اوپر درخواست دے دیتے کہ میں نے رشوت لے کر ان کی گمشدہ لڑکی کی رپورٹ نہیں لکھی۔ ان کی بات سننا اس لیے بھی ضروری تھا کہ سجاد نے اپنے خلاف میرے دل میں کچھ شک پیدا کر دیا تھا۔ میں نے سجاد کو باہر بھیج دیا اور خدیجہ کے باپ کو بلایا۔ اس کے چہرے پر غم بھی تھا، لیکن خوف کی جھلک بڑی صاف تھی۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ ایک پرائمری اسکول میں ٹیچر ہے۔ کیا آپ اپنی بیٹی کی گمشدگی کی رپورٹ لکھوانا چاہتے ہیں؟ بوڑھے باپ نے کچھ دیر تو میرے منہ کی طرف دیکھا، پھر دائیں بائیں دیکھا۔ میرے پاس بیٹھ کر آپ کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اب آپ جو کچھ کہیں گے وہ میں آپ کے داماد کو نہیں بتاؤں گا۔ سجاد صاحب نے کیا کہا ہے؟ میں نے اسے بتا دیا کہ اس کا داماد رپورٹ نہیں لکھوانا چاہتا، اور وہ کہتا ہے کہ لڑکی بد چلن تھی۔ اچھا ہوا کہ خود ہی چلی گئی ہے۔
میں نے خدیجہ کے باپ کو یہ بھی بتا دیا کہ سجاد نے کہا ہے کہ وہ اس کی بیٹی کو طلاق دے دے گا۔ میری یہ بات سن کر خدیجہ کے باپ کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ میں نے اسے کہا کہ وہ سوچ کر جواب دے کہ وہ رپورٹ لکھوانا چاہتا ہے یا نہیں۔ میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، میں اپنی بیوی سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے صاف نظر آ رہا تھا کہ یہ شخص بھی رپورٹ لکھوانے کے حق میں نہیں، لیکن مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی سنگین واردات پر مٹی ڈالی جا رہی ہے۔ میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے 1-2 روز بعد یہ واردات میرے سامنے آ جائے اور اس وقت تفتیش میرے لیے مشکل ہو جائے، تو کیوں نہ میں ان لوگوں سے ایسی باتیں پوچھ لوں جو پس منظر کے طور پر اپنے ذہن میں محفوظ رکھ سکوں۔ اپنی سوچ کے پیش نظر میں نے خدیجہ کے باپ سے پوچھا کہ اپنی بیٹی کی گمشدگی کے متعلق اس کی کیا رائے ہے اور اس کے ذہن میں کیا شک پیدا ہوا ہے۔ شک تو کئی ہیں حضور، لیکن میں اتنا غریب آدمی ہوں کہ کسی سے ٹکر نہیں لے سکتا۔ ٹکر سے آپ کی کیا مراد ہے؟ کیا آپ کو اپنے داماد کے خلاف کوئی شک ہے؟ اگر آپ اپنی بیوی کے ساتھ صلاح مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو اپنے بیٹے کو بھیج کر بیوی کو یہاں بلا لیں۔ وہ کچھ پس و پیش کر رہا تھا۔ مجھے اپنے طور پر احتیاط اور کسی آنے والی مصیبت کی پیش بندی کرنی تھی۔ میں نے یہ دیکھ لیا تھا کہ اس شخص کے دل میں اپنے داماد کے خلاف کوئی نہ کوئی شک ضرور ہے۔ مجھے کئی اور باتیں کرنی پڑی۔ آخر وہ اپنی بیوی کو بلانے پر رضامند ہو گیا۔ جب خدیجہ کی ماں تھانے میں آئی، اس وقت تک میں نے خدیجہ کے باپ سے بہت سی باتیں معلوم کر لی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ سجاد معمولی سا دکاندار ہوا کرتا تھا، آدمی چالاک تھا۔ مل ملا کر اس نے فوج کو مال سپلائی کرنے کے ٹھیکے لینے شروع کر دیے۔ چھاؤنی جو خاصا بڑا شہر تھا، قصبے سے 25-26 میل دور تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے سجاد سپلائر اور ملٹری کانٹریکٹر بن گیا۔ اس کی تمام برادری درمیانے درجے سے بھی 1-2 درجے نیچے تھی۔ اس نے خدیجہ کو دیکھا تو اس کا رشتہ مانگ لیا۔ ماں باپ نے خدیجہ کا رشتہ اس لالچ میں دے دیا کہ سجاد روپے پیسے والا ہے، اس لیے بیٹی سکھی رہے گی، لیکن بیٹی سکھی نہ رہی۔ خدیجہ کے باپ نے مجھے بتایا کہ خدیجہ کو خاوند کے خلاف کیا کیا شکایتیں تھیں۔ میں نے اس شخص کی زبانی وہ شکایتیں سن لی، لیکن مجھے معلوم تھا کہ بیٹیاں جو باتیں اپنی ماؤں کے ساتھ کیا کرتی ہیں وہ باپوں کے ساتھ نہیں کرتی۔ یہ صحیح ہے کہ مائیں اپنی بیٹیوں کی رازدار ہوا کرتی ہیں۔ میں نے باپ کو باہر بھیج کر خدیجہ کی ماں کو بلایا، اس سے پوچھا کہ اپنی بیٹی کی گمشدگی کے متعلق اس کے دل میں کیا کیا خیال آتے ہیں۔ میں نے باپ کو باہر بھیج کر خدیجہ کی ماں کو بلایا، اس سے پوچھا کہ اپنی بیٹی کی گمشدگی کے متعلق اس کے دل میں کیا کیا خیال آتے ہیں۔ اس عورت نے پہلی بات یہ کہی کہ میں سجاد کو پتہ نہ چلنے دوں کہ اس نے میرے ساتھ کیا باتیں کی ہیں۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ میں سجاد کو کچھ بھی پتہ نہیں چلنے دوں گا۔ وہ ماں تھی، روتی تھی اور مجھے سناتی تھی کہ اس کی بیٹی کی ازدواجی زندگی کیسی گزر رہی تھی۔ اس نے بتایا کہ سجاد کی پہلی بیوی بھی اس سے مطمئن اور خوش نہیں تھی۔ اس عورت کو سجاد سے نہ ذہنی سکون حاصل تھا نہ جسمانی، اس کا ایک بھی بچہ نہ ہوا۔ اسے سجاد نے اس لیے طلاق دی کہ سجاد ٹھیکیدار اور سپلائر بن گیا تھا اور روپے پیسے کی ریل پیل ہو گئی تھی تو وہ عیاش ہو گیا تھا۔ اب اسے نئی بیوی کی ضرورت تھی۔ اس نے پہلی بیوی کو طلاق دی اور نئی لڑکی کے ساتھ شادی کر لی۔ یہ بھی خوش نہ رہی، پہلی خاموشی سے برداشت کرتی رہی، نئی نے لڑائی جھگڑے شروع کر دیے، منہ آئی بات کہہ گزرتی تھی۔ ایک روز وہ مر گئی۔ اس کے ماں باپ امیر نہیں تھے۔ ایک بات اڑی تھی کہ یہ لڑکی کسی بیماری سے نہیں مری، اسے زہر دیا گیا تھا۔ سجاد نے اس کی میت اس کے ماں باپ کو نہیں دی تھی۔ وہ جس روز مری اسی روز اسے دفن کر دیا گیا۔ لوگوں نے چند روز باتیں کی، پھر بھول گئے۔ اس کے بعد خدیجہ کے باپ نے سجاد سے کچھ رقم وصول کر لی اور خدیجہ کو سجاد کے ساتھ بیاہ دیا۔ ماں اس خیال سے رضامند ہو گئی کہ بیٹی ہر لحاظ سے آرام اور سکون میں رہے گی۔ روپے پیسے کے علاوہ سجاد کے گھر میں ماں کو یہ خوبی نظر آئی کہ سجاد اکیلا رہتا تھا۔ اس نے اپنے ماں باپ کو الگ ایک چھوٹے سے مکان میں رکھا ہوا تھا۔ خدیجہ کی ماں نے مجھے بتایا کہ خدیجہ کچھ زیادہ ہی خوبصورت تھی، اس میں سادگی بھی تھی۔ یہ لوگ غریب تو تھے لیکن اتنے غریب نہیں تھے کہ اپنی ضروریات پوری نہ کر سکتے۔ خدیجہ نوجوان لڑکیوں کی طرح اگر قیمتی نہیں تو اچھے کپڑے پہن سکتی تھی، لیکن معمولی اور سادہ کپڑے پہنتی تھی۔ آنکھوں میں سرما کاجل بھی نہیں لگاتی تھی۔ ہنسنے کھیلنے اور ناچنے کودنے کی عادی تھی۔ مذاق کرتی اور دوسروں کے مذاق سے لطف اٹھاتی تھی۔ منہ میں جو آئے کہہ دیتی تھی۔ اس کی کسی بھی بات کو کوئی برا نہیں سمجھتا تھا۔ شادی کے بعد خدیجہ نے ایسی شکایت کبھی نہیں کی تھی کہ اسے ایسے شخص کے ساتھ بیاہ دیا گیا ہے جو اس سے 16-17 سال بڑا ہے۔ وہ یہ شکایت کرتی تھی کہ سجاد اسے اپنے قدرتی رنگ میں نہیں رہنے دیتا۔
اسے کہتا تھا کہ میک اپ میں رہا کرو۔ ماں نے ایک اور بات بتائی، بیٹیاں ایسی باتیں اپنی ماؤں کو بتا دیا کرتی ہیں۔ خدیجہ جسمانی لحاظ سے سجاد سے مطمئن نہیں تھی۔ اس نے اپنی ماں کو بتایا کہ وہ سجاد کو شرمسار کرتی اور اس کا مذاق بھی اڑاتی تھی۔ ایک روز سجاد نے خدیجہ سے کہا کہ مجھے پہلی 2 بیویوں نے بچہ نہیں دیا، تم ایک بچہ پیدا کر دو۔ خدیجہ نے ہنس کر اسے کہا، آپ سے تو میرا بچہ پیدا نہیں ہو سکتا، اگر اجازت دیں تو میں آپ کو بچہ دینے کا کوئی اور بندوبست کر سکتی ہوں۔ ماں نے خدیجہ کو منع کیا کہ وہ اپنے خاوند کے ساتھ ایسی بکواس نہ کیا کرے، لیکن خدیجہ کی عادت ہی کچھ ایسی تھی، وہ کسی سے ڈرنے والی لڑکی نہیں تھی۔ سجاد نے خدیجہ کے ماں باپ سے کئی بار شکایت کی تھی کہ خدیجہ اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی اور ذرا سی بات پر غصے میں آ جاتی ہے۔ ماں نے ایسی ہی کچھ اور باتیں سنائیں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ چاہتی ہے کہ میں اس کی بیٹی کے لاپتہ ہونے کی رپورٹ لکھ لوں اور خدیجہ کے خاوند کو مشتبہ بٹھا لوں کہ اس نے لڑکی کو غائب کر دیا یا قتل کر دیا۔ وہ اپنے خاوند کے ساتھ مشورہ کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اس کے خاوند، اس کے بیٹے اور سجاد کو اندر بلایا اور انہیں کہا کہ وہ فیصلہ کر کے مجھے بتائیں کہ لڑکی کی گمشدگی کی رپورٹ لکھوں یا نہ لکھوں۔ دراصل یہ ضد کر رہے تھے کہ تھانے رپورٹ کرنی چاہیے۔ سجاد نے خدیجہ کے ماں باپ کی طرف اشارہ کر کے کہا، میں نے انہیں کہا تھا کہ چلو چلتے ہیں، لیکن اس سے یہ ہوگا کہ ساری دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ ان کی بیٹی خاوند کو چھوڑ کر کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ تم رپورٹ لکھوانا چاہتے ہو یا نہیں۔ خدیجہ کے باپ نے سجاد کی طرف دیکھا۔ سجاد نے شاید آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کر دیا کہ باپ نے میری طرف دیکھ کر سر ہلا دیا کہ وہ کوئی کارروائی نہیں کرنا چاہتا۔ خدیجہ کی ماں اور اس کا بھائی خاموش رہے۔ سجاد انہیں باہر لے گیا۔ سجاد مجھے شریف آدمی نظر نہیں آتا تھا، لیکن میں کسی کو مجبور نہیں کر سکتا تھا کہ وہ ضرور رپورٹ لکھوائیں۔ وہ سب چلے گئے، پھر واپس نہ آئے۔ 1 مہینہ اور کچھ دن گزر گئے۔ سجاد اور خدیجہ میرے ذہن سے اتر گئے تھے۔ صبح سویرے ابھی میں اپنے گھر میں تھا کہ ایک کانسٹیبل نے آ کر بتایا کہ شہر کا ایک ٹھیکیدار آیا ہے، اس کا بھائی قتل ہو گیا ہے۔ کانسٹیبل نے اس کا نام سجاد بتایا تو بھی مجھے یاد نہ آیا کہ سجاد کے ساتھ میری ملاقات ہو چکی ہے۔ میں جلدی وردی پہن کر تھانے میں آیا تو سجاد کو دیکھ کر یاد آ گیا کہ اس کی بیوی لاپتہ ہو گئی تھی۔ ملک صاحب، اس نے مغموم آواز میں کہا، میرا چھوٹا بھائی قتل ہو گیا ہے۔ بیوی کا کچھ پتہ چلا؟ نام نہ لیں اس کا ملک صاحب، میں نے اس کے ماں باپ کو 2000 روپیہ دے دیا تھا۔ میرا بھائی قتل ہو گیا ہے۔ کس طرح؟ اس نے چھاؤنی کا نام لے کر کہا، کل میں وہاں چلا گیا تھا، بل وصول کرنے تھے، رات وہیں رہنا تھا۔ میرے گھر میں اور کوئی نہیں، گھر میں رقم بھی ہے اور زیورات بھی۔ گھر کو تالا لگا کر جانا ٹھیک نہیں تھا۔ میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ وہ رات کو میرے گھر میں سوئے۔ میں چلا گیا۔ آج صبح واپس آیا تو دروازہ کھلا تھا۔ اندر گیا تو پلنگ پر بھائی کی لاش پڑی تھی، اس کے سینے میں چاقو مارے گئے تھے۔ میرا ذہن فوراً مہینہ 1.5 مہینہ پیچھے چلا گیا جب یہ شخص میرے پاس اپنی بیوی کے لاپتہ ہونے کی اطلاع لایا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو شاباش دی کہ یہ لوگ گمشدگی کی رپورٹ نہ لکھوانے کا فیصلہ کر چکے تھے، پھر بھی میں نے ان کی فیملی بیک گراؤنڈ معلوم کر لی تھی۔ سب سے پہلا اور پختہ شک جو میرے ذہن میں آیا وہ یہ تھا کہ قتل کی یہ واردات خدیجہ نے کرائی ہے۔ خدیجہ کے جو اوصاف مجھے اس وقت سنائے گئے تھے اور جس قسم کے آدمی سے اس کی شادی کر دی گئی تھی، یہ اوصاف اور یہ حالات اسے قتل پر اکسا سکتے تھے۔ سوچنے والی بات یہ تھی کہ سجاد کا بھائی کیوں قتل ہوا۔ میری سمجھ میں یہ بات آئی کہ اپنے بھائی کے بعد سجاد بھی قتل ہوگا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ خدیجہ کا تعلق سجاد کے بھائی کے ساتھ ہی ہو اور وہ اسی سلسلے میں مارا گیا ہو۔ بہرحال یہ شکوک و شبہات تھے جو فوری طور پر میرے ذہن میں آئے۔ سب سے پہلے تو مجھے وہاں جانا تھا جہاں مقتول کی لاش پڑی تھی۔ کیا آپ نے خدیجہ کو طلاق دے دی تھی؟ نہ جی، میں نے طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن خدیجہ کے بھائی نے میرے ساتھ ایسی باتیں کیں کہ مجھے یہ کہنا پڑا کہ جاؤ، میں طلاق نہیں دیتا۔ میں دیکھتا ہوں کہ تمہاری بہن جس کے ساتھ گئی ہے اس کے ساتھ شادی کس طرح کرے گی۔ کیا آپ اس قسم کا شک کریں گے کہ آپ کے بھائی کو خدیجہ کے بھائی نے قتل کرایا؟ توبہ کرو جی، سجاد نے رعونت سے جواب دیا۔ ان لوگوں میں اتنی جرأت ہوتی تو اپنی بیٹی کے لاپتہ ہونے پر میری جان کو آ جاتے۔ خدیجہ کے بھائی نے مجھے کوئی دھمکی نہیں دی تھی۔ اس نے یہ کہا تھا کہ وہ مجھے سارے شہر میں بدنام کر دے گا۔ میں نے ان لوگوں کو اچھی خاصی رقم دے دی تھی، اس کے باوجود ان لوگوں نے مجھے بدنام کیا۔ میں نے ان کے خلاف یہ انتقامی کارروائی کی کہ ان کی بیٹی کو طلاق نہ دی۔ سجاد بھائی، آپ کی انتقامی کارروائی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ خدیجہ کی انتقامی کارروائی دیکھ لو۔ میں آپ کو خبردار کرتا ہوں کہ سنبھل کر رہیں۔ میرا تجربہ کہتا ہے کہ آپ کے بھائی کے بعد آپ کی باری ہے۔ اس نے کچھ بھی نہ کہا۔
مجھے ایسے 3-4 کیس یاد آ گئے جن میں ایک تو میرا اپنا کیس تھا۔ ان میں بالکل ایسے ہوا کہ بیوی خاوند کو چھوڑ کر بھاگ گئی اور کسی بہت بڑے بدماش یا کسی نامی گرامی ڈاکو کے پاس اپنی مرضی سے یا کسی کے ذریعے پہنچ گئی۔ ان خاوندوں کے ساتھ یوں ہوا کہ کسی کے گھر ڈاکہ پڑا اور کوئی قتل ہو گیا۔ خدیجہ کا پتہ چلا کہ کہاں ہے وہ؟ میں نے پتہ چلانے کی کوشش ہی نہیں کی۔ جس انسان کو دل سے اتار دیا اس کا پیچھا کیا کرنا؟ میں اپنی ضرورت کے اسٹاف کو ساتھ لے کر سجاد کے ساتھ اس کے گھر چلا گیا۔ یہ مکان پرانے زمانے کی حویلیوں اور چوباروں کی طرز کا بنا ہوا تھا۔ اسے مرمت کرا کے ٹیپ ٹاپ کی گئی تھی۔ گلی میں لوگوں کا ہجوم تھا۔ 2 عورتیں مکان کے دروازے میں بیٹھی بین کر رہی تھیں۔ ایک بہت بوڑھی تھی، وہ سجاد اور مقتول کی ماں تھی۔ دوسری جوان لڑکی تھی، وہ مقتول کی بیوی تھی۔ مقتول کا باپ دھاڑے مار کر رو رہا تھا۔ میں اندر چلا گیا۔ سجاد مجھے اس کمرے میں لے گیا جس میں لاش پڑی تھی۔ صاف ستھرا کمرہ تھا، کشادہ بھی تھا۔ دیواروں کے ساتھ رنگین تصویریں لگی ہوئی تھیں۔ 2 پلنگ ملے ہوئے بچھے تھے۔ پلنگ پوش پھولدار اور قیمتی کپڑے کا تھا۔ ایک پلنگ پر لاش پڑی تھی۔ پلنگ پوش کی حالت بتاتی تھی کہ مقتول تڑپتا رہا ہے۔ خون دونوں پلنگوں پر بکھرا ہوا تھا۔ لاش پیٹھ کے بل تھی۔ مقتول کی عمر 27-28 سال تھی۔ میں نے لاش کی قمیض سامنے سے پھاڑ ڈالی۔ خون جم گیا تھا۔ نیچے والی پسلیوں میں چھری، چاقو یا خنجر کے 3 گہرے زخم تھے۔ یہ دل کے مقام کے قریب تھے۔ ان کے علاوہ اور کوئی زخم نہیں تھا۔ میں نے لاش کی برآمدگی کے لیے 2 گواہ باہر سے بلائے۔ ہیڈ کانسٹیبل کو بھی بلایا اور اسے کہا کہ کاغذی کارروائی مکمل کرے اور لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے لے جائے۔ مجھے سب سے پہلے یہ دیکھنا تھا کہ قاتل کس طرف سے اندر آئے۔ میں نے سجاد سے پوچھا کہ ایسا کوئی آسان راستہ ہو سکتا ہے؟ اس نے بتایا کہ وہ رات گھر میں نہیں تھا، 25-26 میل دور چھاؤنی والے شہر میں تھا۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے واپس آیا۔ باہر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اس نے اندر آ کر دیکھا تو بھائی خون میں ڈوبا پڑا تھا۔ مقتول شاید وہ دروازہ بند کرنا بھول گیا تھا۔ میں نے باہر کا دروازہ دیکھا، کواڑ بند کیے، ایک چٹخنی اوپر تھی اور ایک زنجیر درمیان میں تھی اور ایک کواڑ کے ساتھ لٹک رہی تھی۔ یہ دوسرے کواڑ کے ساتھ چڑھتی تھی۔ میں نے چٹخنی چڑھائی اور زنجیر بھی لگا دی۔ میں دیکھنے ہی لگا تھا کہ یہ دونوں باہر سے کس طرح کھل سکتی ہیں۔ سجاد نے میرے پوچھے بغیر بتا دیا کہ چٹخنی کا بھروسہ نہیں۔ میں نے دیکھا چٹخنی کو گرنے سے روکنے کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ وہاں سے چٹخنی ٹوٹی ہوئی تھی۔ کواڑ کو اندر ذرا سا دبانے یا باہر سے ذرا سا کھینچنے سے چٹخنی گر پڑتی تھی اور کواڑ ذرا سے اندر کی طرف ہو جاتے تھے۔ اس طرح کواڑوں کی یہ پوزیشن ہو جاتی تھی کہ ایک کواڑ کو اندر اور دوسرے کو باہر دباؤ تو درمیان میں اتنا خلا ہو جاتا تھا جس میں قلم جتنی موٹی اور لمبی چیز ڈال کر زنجیر اتاری جا سکتی تھی۔ میری جب بیوی ہوتی تھی اور مجھے رات دیر سے گھر آنا ہوتا تھا تو میں بیوی سے کہا کرتا تھا کہ وہ چٹخنی اور زنجیر چڑھا لے۔ وہ سو جاتی تھی۔ میں آ کر کواڑ اس طرح کھول لیا کرتا تھا۔ اس نے کواڑ باہر سے کھول کر دکھائے۔ زنجیر اتارنے کے لیے اس نے اپنا فاؤنٹین پین استعمال کیا تھا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ وہ جب رات کو گھر ہوتا تھا تو زنجیر کے کنڈے میں ایک موٹا کیل ڈال دیا کرتا تھا جو بولٹ کی شکل کا تھا۔ اس نے کہا کہ اپنے بھائی کو بتانا بھول گیا تھا کہ زنجیر کے کنڈے میں یہ کیل ڈال کر سوئے۔ کیا آپ کی ہر بیوی کو معلوم تھا کہ زنجیر اور چٹخنی باہر سے کھولی جا سکتی ہے؟ تینوں کو معلوم تھا۔ خدیجہ کو بھی؟ جی، اسے بھی معلوم تھا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ دیکھ چکا ہے کہ گھر میں چوری نہیں ہوئی۔ اس روز گھر میں کیش زیادہ رکھا ہوا تھا، اس میں سے بل ادا کرنے تھے، زیور بھی تھا۔ رقم اور زیور جہاں رکھے تھے وہیں پڑے تھے۔ خدیجہ کا زیور آپ نے اس کے ماں باپ کو واپس کر دیا ہوگا؟ میں نے انہیں نقد رقم دے دی تھی۔ پھر آپ نے ان پر احسان کیا کیا ہے؟ ان کا زیور ہضم کر لیا اور رقم دے دی۔ وہ چپ رہا۔ خدیجہ میرے ذہن میں اٹک گئی تھی۔ میری پولیس والی اضافی حیث یہی کہتی تھی کہ قتل خدیجہ نے کرایا ہے، لیکن میرا شک یہ دیکھ کر متزلزل ہو جاتا تھا کہ سجاد کی جگہ اس کا بھائی قتل ہوا تھا۔ اگر یہ واردات خدیجہ نے کرائی ہوتی تو وہ اس گھر سے روپیہ، پیسہ اور زیور بھی نکلوا لیتی۔ میں نے سجاد کی بیٹھک میں ہی تفتیش شروع کر دی۔ سب سے پہلے اسی کا بیان لینا ضروری تھا۔ اس نے بیان دیا اور میں نے کچھ جرح کی اور کئی ایک باتیں جو تفتیش میں میرے کام آ سکتی تھی پوچھی۔ میں نے خاص طور پر پوچھا کہ مقتول کی دشمنی کس کے ساتھ تھی۔ سجاد نے بتایا کہ مقتول اتنا بھلا آدمی تھا کہ اس کی دشمنی کسی کے ساتھ بھی نہیں تھی۔ وہ دشمنی رکھنے والا آدمی تھا ہی نہیں۔ سجاد سے پوچھ گچھ کے دوران پتہ چلا کہ یہ پہلا موقع تھا کہ اس نے اپنے بھائی کو اپنی غیر حاضری میں اپنے گھر سلایا تھا۔ میں نے وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ اس رات
رقم ذرا زیادہ تھی۔ اس سے پہلے وہ جب کبھی رات کے لیے غیر حاضر ہوتا تھا تو اپنے ایک نوکر کو گھر میں چھوڑ جاتا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ مقتول کی دشمنی کا کوئی اشارہ مل جائے لیکن نہ ملا۔ میں نے بہتر یہ سمجھا کہ میرے جو اپنے آدمی ہیں ان سے معلوم کروں کہ اس قتل کا باعث کیا ہو سکتا ہے۔ نمبردار اور 2 سفید پوش وہاں موجود تھے۔ میں نے سجاد کو باہر بھیج کر نمبردار کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ اس خاندان اور برادری کے ایسے کیا حالات ہیں کہ معاملہ قتل تک پہنچ گیا ہے۔ مقتول ہر لحاظ سے شریف آدمی تھا ملک صاحب۔ میں خود حیران ہوں کہ اس سیدھے سادے اور بھولے بھالے آدمی کو کس نے قتل کیا ہے اور کیوں کیا ہے۔ میں اس پر بھی حیران ہوں کہ مقتول اپنے بڑے بھائی کے گھر میں کیوں سویا تھا۔ دونوں بھائیوں کی آپس میں سخت ناراضگی تھی، ان کے درمیان جائیداد کا بھی جھگڑا تھا۔ صبح جب مجھے اطلاع ملی کہ مقتول اپنے بھائی کے گھر میں قتل ہو گیا ہے تو میرے منہ سے بے اختیار نکلا کہ اسے بڑے بھائی نے قتل کیا ہے۔ اگر سجاد قتل ہو جاتا تو میں آپ کو کئی وجوہات بتا سکتا تھا کیونکہ یہ آدمی ایسا ہی ہے۔ کیا یہ صحیح ہے کہ سجاد کی دوسری بیوی مشکوک حالت میں مری تھی؟ جن عورتوں نے میت دیکھی تھی وہ کہتی تھیں کہ میت کا رنگ نیلا ہوتا جا رہا تھا۔ لڑکی والے کمزور آدمی تھے، بیچارے خاموش رہے۔ میرا شک سجاد پر ہے، یہ بڑا کمینہ آدمی ہے۔ اسے ٹھیکے تو مال سپلائی کرنے کے ملتے ہیں لیکن سب جانتے ہیں کہ جہاں سے اسے ٹھیکے ملتے ہیں وہاں یہ شہر کی طوائفیں بھی سپلائی کرتا ہے۔ 1.5 مہینہ ہوا ہے۔ میں نے سنا تھا کہ اس کی تیسری بیوی لاپتہ ہو گئی ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ کہاں گئی ہوگی؟ میرا خیال ہے کہ اس شخص نے خود ہی اسے زندہ یا مردہ غائب کر دیا ہے۔ یہ تو اس لڑکی کے ماں باپ تھے جنہوں نے اسے سجاد سے روپیہ پیسہ لے کر اس کی بیوی بنا دیا تھا، ورنہ وہ لڑکی خدیجہ اس کے ہاتھ آنے والی نہیں تھی۔ وہ جتنی خوبصورت تھی اتنی شوخ اور زہریلی لڑکی تھی۔ یہاں کے 3-4 جوان خدیجہ کی ہنسی مذاق کی وجہ سے غلط فہمی میں آ گئے اور انہوں نے خدیجہ کے ہاتھوں جوتے کھائے۔ آپ سجاد کی اصلیت دیکھیں، اس کی منیاری کی معمولی سی دکان تھی۔ آدمی بے غیرت ہے، معلوم نہیں اس نے کیا چکر چلائے، کس طرح اپنی عزت اور غیرت بیچی اور ٹھیکیدار بن گیا۔ اس کے گھر میں جب دولت آئی تو اس کی آنکھوں میں جو تھوڑی بہت شرم رہ گئی تھی وہ بھی نکل گئی۔ اس نے انسان کو انسان سمجھنا چھوڑ دیا۔ مقتول نے اسے کہا تھا کہ باپ بہت بوڑھا ہو گیا ہے، اس لیے جائیداد تقسیم کر لینی چاہیے۔ اس نے تقسیم میں کوئی جھگڑا کھڑا کر دیا۔ اگر آپ اس کے باپ سے یا مقتول کے سسر سے بات کریں تو آپ کو کچھ نئی باتیں معلوم ہو جائیں گی۔ میں آپ کو پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ مقتول کا اپنا کوئی دشمن نہیں تھا۔ نمبردار کو میں نے کچھ دیر اور بٹھائے رکھا اور اس سے کئی اور باتیں پوچھیں۔ اس شخص نے میرا ذہن بدل ڈالا۔ میں خود محسوس کرنے لگا کہ سجاد اپنے بھائی کا قاتل ہو سکتا ہے۔ میں نے اس کے باپ کو بلایا اور نمبردار کو بھیج دیا۔ ضعیف العمر باپ بہت ہی غمگین تھا۔ وہ روتا ہوا میرے پاس آیا۔ میں نے اسے عزت سے اپنے پاس بٹھایا۔ میرے پوچھے بغیر اس شخص نے پہلی بات یہ کہی، مجھے کیا معلوم تھا کہ میرا بڑا بیٹا اتنا ظالم ہو جائے گا کہ اپنے چھوٹے بھائی کو قتل کر دے گا۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ قاتل سجاد ہے؟ خدا کے سوا کون بتا سکتا ہے کہ میرے بیٹے کو کس نے قتل کیا؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے یقین ہے کہ بھائیوں کے درمیان دشمنی کی وجہ پیدا ہو گئی تھی جو سجاد نے پیدا کی تھی۔ میرے 2 مکان ہیں، ایک یہ حویلی ہے، ایک چھوٹا مکان ہے جس میں میں اور میری بیوی رہتے ہیں، تیسرا مکان بھی ہے جس میں میرا یہ چھوٹا بیٹا رہتا تھا جو قتل ہو گیا۔ یہ بیٹا اتنا برخوردار تھا کہ اس نے مکان خریدا اور میرے نام رجسٹری کرا دی۔ کہتا تھا کہ جب تک آپ زندہ ہیں ساری جائیداد آپ کی ہے۔ 2 دکانیں ہیں، دونوں اپنی ہیں۔ شہر کے ساتھ ہی 12-14 بیگھہ زمین ہے۔ میرا مقتول بیٹا صادق اپنے بھائی سے قطع تعلق کرنے کے لیے کہتا تھا کہ اپنی زندگی میں جائیداد تقسیم کر دو۔ سجاد نے اتنے زیادہ حصے کا مطالبہ کیا جو میں اسے دینے پر رضامند نہیں تھا۔ اس بات پر دونوں بھائیوں میں جھگڑا پیدا ہو گیا۔ سجاد اس قدر بد دیانت اور بد طینت آدمی ہے کہ صادق نے اس کے ٹھیکیداری کے کاروبار میں کچھ رقم لگائی تھی۔ سجاد نے کبھی اپنے چھوٹے بھائی کو منافع کا 1 پیسہ نہیں دیا۔ اب صادق نے اس جھگڑے کے بعد سجاد سے کہا کہ اس نے جو رقم لگائی تھی وہ اسے واپس کر دے۔ سجاد نے پہلے تو ٹال مٹول کی، پھر صاف مکر گیا کہ اس نے رقم لی ہی نہیں تھی۔ صادق کی اپنی دکان بڑی اچھی چلتی تھی۔ اس نے سجاد کے ساتھ اس طرح قطع تعلق کیا کہ 7-8 مہینوں سے بھائیوں کی آپس میں بول چال بھی بند تھی۔ میں نے سجاد کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن اس نے میری بے عزتی کر دی۔ میری اور میری بیوی کی دیکھ بھال صادق کرتا تھا۔ ہمارے تمام اخراجات اس نے اپنے سر لے رکھے تھے۔ مجھے جب پتہ چلا کہ صادق سجاد کے گھر میں قتل ہو گیا ہے تو مجھ پر غشی طاری ہو گئی۔ میں جب ہوش میں آیا تو میری بیوی اور محلے کے 2 آدمی میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا کہ تھوڑی سی جائیداد کے پیچھے بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا ہے۔ بولتے بولتے بوڑھے کی دھاڑیں نکل گئیں اور وہ بڑی زور زور سے کہنے لگا، مجھ سا بدقسمت کون ہوگا؟
اس آخری عمر میں بیٹے نے دھتکار کر نکال دیا، اب ایک بیٹا قتل ہو گیا ہے، دوسرا پھانسی چڑھ جائے گا۔ اس سے کچھ اور باتیں پوچھ کر میں نے اسے باہر بھیج دیا اور مقتول کے سسر کو بلایا۔ مقتول کا سسر بھی اسی حالت میں میرے پاس آیا جس حالت میں اس کا باپ آیا تھا۔ یہ شخص خوش وضع تھا۔ کیا یہ صحیح ہے کہ سجاد اور صادق میں جائیداد کا کوئی جھگڑا چل رہا تھا؟ جی ہاں، سجاد جائیداد کے اوپر لمبا ہی ہاتھ مارنا چاہتا تھا۔ کیا ان کے درمیان دشمنی اتنی زیادہ تھی کہ ایک بھائی دوسرے کو قتل کر دیتا؟ اس نے فوراً جواب نہ دیا۔ پہلے اس نے سر جھکایا، پھر اس نے میرے منہ کی طرف دیکھا۔ وہ سوچ ہی رہا تھا کہ جو بات اس کے دل میں ہے کہے یا نہ کہے۔ میرا سوال اتنا پیچیدہ تو نہیں کہ آپ چپ ہی ہو گئے؟ سوال تو پیچیدہ نہیں، جواب کچھ پیچیدہ ہے۔ بات ایسی ہے جو زبان پر لاتے بھی شرم آتی ہے۔ اس شرم کو الگ رکھ دیں۔ آپ کا داماد قتل ہو گیا ہے۔ جب تک آپ میری رہنمائی نہیں کریں گے میں قاتل کو نہیں پکڑ سکوں گا۔ میں جادوگر نہیں ہوں۔ آپ کے دل میں جو بات آئی ہے وہ سوچے سمجھے بغیر مجھے بتا دیں۔ میں ایسا تو نہیں کروں گا کہ آپ راز کی کوئی بات مجھے بتائیں گے تو میں وہ ہر کسی کو سناتا پھروں۔ میں آپ کی عزت کا پورا خیال رکھوں گا۔ اگر مجھے اپنی سفید پوشی کا خیال نہ ہوتا تو سجاد کو پہلے میں قتل کر چکا ہوتا۔ ان دونوں بھائیوں کے درمیان صرف جائیداد پر دشمنی نہیں تھی، دشمنی کی اصل وجہ کچھ اور تھی۔ سجاد کنجروں جیسا بے غیرت ہے۔ اس نے 3 مرتبہ میری بیٹی یعنی مقتول کی بیوی پر دست درازی کی تھی، اسے تحفے پیش کرتا تھا اور 2-3 مرتبہ اس کے لیے ریشمی کپڑے بھی لایا تھا جو میری بیٹی نے قبول نہیں کیے۔ مجھے میری بیٹی نے بہت بعد میں بتایا تھا کہ سجاد اس پر بری نظر رکھتا ہے اور بڑی بیہودہ حرکتیں کر چکا ہے۔ یہ چند روز پہلے کی بات ہے۔ سجاد کی تیسری بیوی اسے چھوڑ کر کہیں چلی گئی ہے۔ سجاد نے کوئی بہانہ بنا کر میری بیٹی کو اپنے گھر بلایا۔ میری بیٹی نے اپنے خاوند سے پوچھا۔ میرا داماد بڑا ہی شریف اور سیدھا سادہ تھا۔ اس کے دل میں بھائی کی محبت جاگ اٹھی، حالانکہ ایک عرصے سے ان کی آپس میں بول چال بھی بند تھی۔ میرے داماد نے اسے کہا کہ آخر میرا بڑا بھائی ہے، ہو سکتا ہے وہ کسی تکلیف میں ہو۔ اس طرح میری بیٹی سجاد کے گھر چلی گئی، لیکن تھوڑی دیر بعد واپس آ گئی۔ اس نے اپنے خاوند کو بتایا کہ وہ سجاد کے گھر گئی تو سجاد نے اس کے آگے کچھ رقم رکھی، ریشمی کپڑوں کا جوڑا بھی رکھا اور سونے کا ایک ہار بھی اس کے آگے رکھا اور اپنی شیطانی نیت کا اظہار کیا۔ میری بیٹی نے بڑے غصے سے اسے دھتکارا۔ اس نے میری بیٹی کو پکڑ لیا لیکن وہ بھاگ گئی۔ میں اور صادق سجاد کے پاس گئے تو اس نے ہماری بے عزتی کی اور کہا کہ میری بیٹی جھوٹ بولتی ہے۔ میں یہیں تک جانتا ہوں۔ مجھے بالکل معلوم نہیں کہ صادق کس طرح رات سجاد کے گھر رہنے کے لیے چلا گیا تھا۔ یہ بہت بڑا انکشاف تھا جو اس شخص نے کیا۔ یہ معلوم کرنے کے لیے کہ وہ جھوٹی الزام تراشی نہیں کر رہا، میں نے اپنے انداز سے بہت جرا کی۔ آخر اسے کہا کہ وہ اپنی بیٹی کو میرے پاس بھیج دے۔ اس کی بیٹی کے آنے تک میں محلے کے 2 معزز آدمیوں کو بلا کر ان سے پوچھتا رہا۔ انہوں نے تصدیق کی کہ مقتول بہت ہی سیدھا اور شریف انسان تھا۔ سجاد کے متعلق انہوں نے جو بھی بات کی وہ سجاد کے خلاف جاتی تھی۔ ان دونوں نے پختہ شک کا اظہار کیا کہ مقتول کو سجاد نے قتل کیا ہے یا کروایا ہے۔ انہوں نے بھی سجاد کو بددیانت اور بدطینت کہا۔ ایک جوان اور بڑی پرکشش شکل و صورت والی عورت جس نے چادر اوڑھ رکھی تھی اندر آئی، رو رو کر اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ اس کے پیچھے پیچھے مقتول کا سسر تھا۔ اس نے بتایا کہ یہ ہے میری بیٹی اور مقتول کی بیوہ۔ میں نے سب کو باہر نکال دیا اور مقتول کی بیوہ کو بٹھا لیا۔ میں نے حسب عادت اس کے ساتھ افسوس اور ہمدردی کی باتیں کیں اور دل جوئی بھی کی۔ پھر اس سے پوچھا کہ وہ کیا سمجھتی ہے کہ اس کے خاوند کو کس نے قتل کیا ہوگا؟ اس کے بڑے بھائی کے سوا قاتل اور کون ہو سکتا ہے؟ اس نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا، دشمنی کیا تھی؟ اس نے دشمنی کی وہی وجوہات بتائیں جو مقتول کا باپ نبردار اور مقتول کا سسر مجھے پہلے بتا چکے تھے۔ اس نے یہ نہ کہا کہ سجاد نے اس پر کبھی دست درازی کی تھی، لیکن میرا خیال کچھ اور ہے۔ جائیداد کی تقسیم پر بھائیوں میں جھگڑے ہوتے ہی رہتے ہیں۔ اگر سجاد اپنے چھوٹے بھائی کو قتل کرنا ہی چاہتا تو کچھ عرصہ پہلے بھی کر سکتا تھا۔ میں تم سے یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ جائیداد کے علاوہ ان کے درمیان کوئی اور دشمنی بھی تھی؟ جی، دبی دبی آواز میں بولی۔ سجاد کبھی کا میرے پیچھے پڑا ہوا تھا، اپنے بھائی کی غیر حاضری میں میرے گھر آیا اور مجھے لالچ دینے لگا، میرے ساتھ چھیڑ چھاڑ بھی کی۔ میں نے اپنے خاوند کو بتایا۔ میرا خاوند شریف آدمی تو تھا لیکن بزدل اور بے غیرت نہیں تھا۔ وہ اسی وقت اپنے بھائی کے پاس گیا اور اس کی بے عزتی کر کے آیا۔ تھوڑے دن ہوئے سجاد نے یہ پیغام بھیجا کہ شہر سے میرے کاروبار کے سلسلے کے مہمان آ رہے، ان کے لیے کھانا پکانے والا کوئی نہیں۔ اس نے یہ بھی کہلا بھیجا کہ میں بخار سے مر رہا ہوں۔ میرے خاوند کا دل پسیج گیا، اس نے مجھے بھیج دیا۔ اس عورت نے وہی بات سنائی جو اس کا باپ مجھے پہلے سنا چکا تھا۔ اس نے نئی بات یہ بتائی
کہ 3-4 دن ہوئے سجاد نے محلے کی ایک عورت کی زبانی یہ پیغام بھیجا کہ تم اس بدھو سے آدمی کے ساتھ اچھی نہیں لگتی، میں تمہارے ساتھ ناجائز تعلق قائم نہیں کرنا چاہتا، میں تمہارے ساتھ باقاعدہ شادی کروں گا، تو میرے بھائی سے طلاق لے لو، میں تمہیں شہزادیوں جیسی عیش کراؤں گا۔ میں نے اپنے خاوند کو بتا دیا۔ خاوند نے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس شخص کے ساتھ میں کیا سلوک کروں، مجھے معلوم نہیں کہ دونوں بھائیوں کے درمیان کوئی بات ہوئی تھی یا نہیں۔ کل صبح کی بات ہے، سجاد ہمارے گھر آیا، میرا خاوند ابھی دکان پر نہیں گیا تھا۔ سجاد بڑا ہی بے غیرت اور چالاک آدمی، اس نے میرے خاوند کو گلے لگایا، پھر میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہنے لگا مجھ سے غلطی ہوئی تھی، مجھے معاف کر دینا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ میں جائیداد کا تنازع بھی ختم کر دوں گا۔ اس کے بعد وہ کہنے لگا کہ وہ شہر جا رہا ہے، رات وہیں رہنا پڑے گا، گھر میں رقم بڑی زیادہ رکھی ہوئی ہے، اس لیے میں گھر نوکر کے حوالے نہیں کر سکتا۔ اس نے میرے خاوند سے کہا کہ وہ رات اس کے گھر سوئے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرا خاوند اس کی بات مانے، لیکن میرا خاوند اپنی شرافت سے ایسا مجبور ہوا کہ اس نے سجاد سے کہا کہ وہ رات اس کے گھر سوئے گا۔ شام کا کھانا کھا کر میرا خاوند سجاد کے گھر چلا گیا۔ سجاد اسے چابی دے گیا تھا۔ صبح اطلاع ملی کہ میرا خاوند قتل ہو گیا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ چاہ رہے خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔